Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. हमने जो आज कल हमारा टॉपिक चल रहा है वो है सोशल साइकोलॉजी का, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में सोशलाइजेशन और एलिमेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन पे बात की थी। सोशल साइकोलॉजी के चैप्टर में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एंटी सोशल बिहेवियर। सोशल मैंने आपको कहा था, जहाँ पे भी आपको सोशल का वर्ड नजर आए इसका मतलब है कि इंटरेक्शन विद अदर पीपल, इंटरेक्शन इन द सोसाइटी, दूसरे लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके साथ कोऑपरेट करना, उनके साथ जो है वो कंपटीशन करना, या जो भी एक हेल्दी कंपटीशन, ये सारी चीज़ें जो है वो सोशल बिहेवियर में आ जाती हैं। एंटी सोशल बिहेवियर का मतलब है कि ऐसा बिहेवियर जो कि दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा रहा हो, जो कि सोशल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हो। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसा बिहेवियर जो कि अगेंस्ट जा रहा है या जो कि ऑपोजिट है किस चीज़ के। जैसे हमने पढ़ा था सोशलाइजेशन में हमें क्या सिखाया जाता है, सोशल वैल्यूज़, नॉर्म्स और डिफरेंट रूल्स और स्टैंडर्ड रेगुलेशंस वगैरह। तो यहाँ पे ऐसा बिहेवियर जो कि सोशल वैल्यूज़, हमारी जो नॉर्म्स हैं, हमारी जो कस्टम्स हैं, हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, उन सब के जो खिलाफ बिहेवियर होता है उसको हम एंटी सोशल बिहेवियर कहते हैं, जिससे हमारी कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे लॉज एंड रेगुलेशन। तो ऐसा बिहेवियर जो इन सब चीज़ों को नहीं मान रहा, इन सब चीज़ों के खिलाफ चल रहा है, उसको हम एंटी सोशल बिहेवियर कहते हैं। ये देखें, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि वायलेंस है, मार पीट रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, चोरी है, किसी का माल जो है वो लूट के रखा हुआ है। तो ऐसा जो एंटी सोशल बिहेवियर है, जो ऐसा है जो कि डैमेज करता है किसी भी सोसाइटी के अमन और सुकून को, डैमेजेस द पीस ऑफ एनी सोसाइटी। ऐसा किरदार जो कि किसी भी मुआशरे के अंदर अमन और सुकून को ख़राब कर रहा हो, उसको हम एंटी सोशल बिहेवियर कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये सोशल बैलेंस को ख़राब कर रहा है। तो हमारी सोसाइटी में जितने हमारे सोशल रोल्स हैं, एक सिटीज़न का रोल है, वो जब ख़राब हो जाता है, लोग आपस में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे होते, सोशल बैलेंस जो है वो ख़राब हो रहा है, तो क्या है कि इसको हम कहेंगे कि ये एंटी सोशल बिहेवियर है। इसके साथ साथ ये उन लोगों को जो है वो इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है, जो कि अमन पसंद लोग होते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन को और सोशल नॉर्म्स को फॉलो कर रहे होते हैं। जो सोशली एडजस्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके लिए ये इनसिक्योरिटी का बायस बनता है। अब हम ये देखेंगे कि डिफरेंट किस्म के जो एक्सपर्ट्स हैं वो एंटी सोशल बिहेवियर को डिफरेंट तरीके से जो है उनके नज़रियात उसके बारे में मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे जो हेरिडिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि जो एंटी सोशल बिहेवियर है उसके ये बेसिकली जो थ्योरीज या नज़रियात होते हैं, ये रीजंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, कि वो कहते हैं कि जो इनहेरिटेड कुछ ट्रेड्स होती हैं जिनकी वजह से इंडिविजुअल जो है वो एंटी सोशल बिहेवियर का सामना कर रहा होता है। नंबर 2 पे आ जाते हैं सोशल एक्सपर्ट्स। सोशल एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो एंटी सोशल बिहेवियर है या जो सोसाइटी के अमन और सुकून को ख़राब कर रहा है, उसकी रीज़न जो है वो ग्रुप और जो उसकी एफिलिएशन है उसकी वजह से इंसान जो है वो या जो इंडिविजुअल्स हैं वो इस किस्म के बिहेवियर में पड़ते हैं और सोसाइटी के कस्टम्स और रूल्स और रेगुलेशन को ख़राब कर रहे होते हैं। और अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें जो कि साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, तो उनके मुताबिक एंटी सोशल बिहेवियर की जो रीज़न है वो ये है कि मुख्तलिफ किस्म के साइकोलॉजिकल और पर्सनल जो रीजंस हैं
ان کے مطابق اس کی وجہ سے سائیکولوجیکل اینڈ پرسنل ٹریٹس کی وجہ سے انڈیویجول جو ہے وہ اینٹی سوشل بیہیویئر کا سامنا کرتا ہے یا اینٹی سوشل بیہیویئر شو کر رہا ہوتا ہے. لیکن بہرحال کوئی بھی کسی ایک بھی ہم تھیوری کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حتمی یا فائنل تھیوری ہے. جب ہم نے اینٹی سوشل بیہیویئر کو پڑھنا ہوتا ہے تو اس میں پھر ہم ان سب تھیوریز کو ملا کے اور ان سب کی جو ہے وہ کولیبوریشن کے ساتھ اور کوآپریشن کے ساتھ ہم تینوں چیزوں کو انہیریٹنس کو, گروپ افیلیشنس کو اور انڈیویجول کی پرسنالٹی اور اس کے سائیکولوجیکل جو ایشوز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اینٹی سوشل بیہیویئر کو سمجھنے کی یا اس کی کازز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں کہ جو اینٹی سوشل بیہیویئر ہے یا اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہم ان کو کہتے ہیں جو کہ وہ والے لوگ جو اینٹی سوشل بیہیویئر کو ایگزیبٹ کر رہے ہیں. تو اگر ہم اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز یا ٹائپس دیکھیں کہ کون کون سے جو لوگ ہیں جو اینٹی سوشل بیہیویئر شو کر رہے ہیں, تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم چائلڈہڈ کی بات کریں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بچپن سے ہی اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں, اور ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اوپر ہم نے پڑھا نا کہ جیسے جو ہیریڈیٹری کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی انہیریٹنس کے اندر یہ چیز شامل ہو سکتی ہے, اور جس کی وجہ سے یہ بہت چھوٹی عمر میں یہ اینٹی سوشل بیہیویئر جو ہے وہ شو کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری جو دوسرے نمبر پہ ہماری آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ماحول کی وجہ سے کہ ان کے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے یا بری صحبت کی وجہ سے, آپ کو پتا ہے نا کمپنی میٹرز, کہ ایک انسان جو ہے وہ کس طرح کے لوگوں میں بیٹھ رہا ہے. اگر ایک انسان کو ایسا ماحول ملا ہے کہ جس میں اس کے ارد گرد جرائم ہو رہے ہیں یا رولز کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے یا دوسروں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور اس پہ کوئی کسی قسم کا افسوس کا اظہار بھی نہیں کیا جا رہا, تو جب ایسے ماحول میں اور ایسی صحبت میں کوئی انسان رہے گا تو اس کے لیے اینٹی سوشل بیہیویئر شو کرنا آسان ہوگا. پھر ایک اور کیٹیگری ہم دیکھتے ہیں کہ سچویشنل, یہ جیسے میں نے اوپر آپ کو تصویر دکھائی نا کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ دوسرے کو مار رہا ہے, یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس پہ سپرے کر رہا ہے, یا یہ ڈومیسٹک وائلنس کی ایک ٹائپ ہے کہ یہ ایک آدمی ہے یہ دوسرے کے اوپر چیخ رہا ہے. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایموشنز کی کیفیت میں جیسے غصہ ہوتا ہے, اس کیفیت میں یا کوئی سچویشن ایسی آ جاتی ہے, دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دم کھیل رہے ہیں تو ایک دم لڑائی شروع ہو جاتی ہے. جب اس طرح کی سچویشنل یا ایموشنل کچھ ٹریگرز آتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی اینٹی سوشل بیہیویئر کا جو ہے وہ سامنا ہم دیکھتے ہیں. پھر اس کے علاوہ کچھ فائنینشیل ریزنز ہوتی ہیں, کچھ لوگ اپنے لالچ کی وجہ سے, گریڈ کی وجہ سے, زیادہ پیسے کے لالچ میں جو ہے وہ جرائم کرتے ہیں, ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے یا ویسے ہی جو ہے وہ دوسرے لوگ ان کو پیسے دے کے اور لالچ کی وجہ سے ان سے جرائم کراتے ہیں. پھر جو بہت چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں جن کو ہم جوینائلز کہتے ہیں, وہ بھی یہ بھی ایک کیٹیگری ہے, اور اس میں جو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں, جیسے ایک برا انوائرمنٹ, اگر ان کو گھر میں ایک اچھا انوائرمنٹ نہیں ملا تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کریمنلز کے فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر ان کی کچھ انسیکیورٹیز ہیں کہ ان کو گھر میں پراپر جو ہے جیسے سمجھ لیں کہ بچوں کو پیار نہیں ملتا, یا وہ دیکھتے ہیں کہ جو کنفلکچوئل گھر کا ماحول ہے, گھر میں کنفلکٹس بہت زیادہ ہیں, پیرنٹس کے آپس میں جھگڑے ہیں, اور ان کا جو ہے وہ جو ان کی ٹریننگ ہے بچوں کی, سوشل ٹریننگ وہ پراپر نہیں ہوئی, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ چھوٹی عمر سے بچے اینٹی سوشل بیہیویئر کے اندر پھنس جاتے ہیں. اور یہ سمجھ لیں کہ ایک دلدل کی طرح ہے کہ ایک بچہ جب اس کے اندر چلا گیا تو اس کے لیے باہر نکلنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اینٹی سوشل بیہیویئر جو ہے وہ ہر سوسائٹی میں پایا جاتا ہے, لیکن کچھ جو سویلائزڈ اور کلچرڈ معاشرے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا کم ہوتا ہے, اور وہ اس کو آہستہ آہستہ ایریڈیکیٹ کرنے کی یا اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی پراپر جو ٹائپس ہیں اینٹی سوشل بیہیویئر کی وہ کیا ہے. ہم نے شروع میں پڑھا نا کہ انڈیویجول جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے سوسائٹی کے امن اور سکون کو اور دوسرے لوگوں کو, اور رولز اور ریگولیشن کو وائولیٹ کر رہا ہے, اور جو سوشل نارمس ہیں ان کو مان نہیں رہا. تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ براڈلی اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں تو 3 ٹائپس آ جاتی ہیں. نمبر 1 ہے پرسنل اینٹی سوشل بیہیویئر, کہ اس میں وہ والا بیہیویئر آ جاتا ہے جو کہ اسپیسیفکلی کسی انسان کو ٹارگٹ کر کے کسی دوسرے انسان کو, جیسے اوپر میں نے ابھی آپ کو تصویر میں دکھایا کہ کسی اسپیسیفک پرسن کو, یا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا جرائم بھی بہت سے ایسے ہمیں خبروں میں دیکھنے میں ملتے ہیں کہ کسی اسپیسیفک پرسن کو
ٹارگٹ کر کے، جیسے ٹارگٹ کلنگ، ہم بہت سارے جو ہے ہم نے واقعات بھی کچھ عرصہ پہلے چل رہے تھے کراچی میں خاص طور پہ، تو اسپیسیفک پرسن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے پرسنل اینٹی سوشل بیہیویئر۔ تو جو دوسری ٹائپ ہے وہ ہے نیوسنس۔ اس میں انڈیویجول جو ہیں جو کہ اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں، وہ دوسری خاص کمیونٹی کو، جو عام طور پہ جو سوسائٹی کے لوگ ہیں کولیکٹیولی، ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو کسی بھی کمیونٹی کو جب آپ نقصان پہنچا رہے ہیں، کسی پوری سوسائٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو وہاں اس کو ہم کہیں گے کہ جیسے مثال کے طور پہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے جلسے اور جلوس نکالیں اور جو سوسائٹی لوگوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں نیوسنس۔ تھرڈ ون ہے انوائرمنٹل اینٹی سوشل بیہیویئر۔ یہاں پہ انڈیویجول جو ہے، جیسے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں وہ کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ ہماری سراؤنڈنگس کو۔ جیسے ابھی میں نے جلسے کی بات کی، جلوسوں کی بات کی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی ہے، جو انوائرمنٹ ہے، جو لوگوں کی بلونگنگس ہیں، گاڑیاں جلا دی جاتی ہیں، لوگوں کی پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، لوگوں کی جو ہے وہ گھروں کو شیشے توڑ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے جب ان کو نقصان پہنچایا جائے اور یہاں پہ جو ہے وہ ماحول پورے کا پورا جو ہے اس کا امن اور سکون خراب ہو رہا ہو، تو اس کو ہم کہیں گے انوائرمنٹل اینٹی سوشل بیہیویئر۔ اچھا، اب اینٹی سوشل بیہیویئر کی ٹائپس کافی ساری ہیں کہ کون کون سے بیہیویئر جو ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اینٹی سوشل بیہیویئر میں آ جاتے ہیں، جو کہ آپ کے سلیبس میں ہم پڑھیں گے۔ اس میں اسموکنگ ہے، یہ اس میں دیکھ لیں نا پرسنل کی کیٹیگری میں آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ڈرگ ایڈکشن ہے، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں وائلنس، یہاں پہ دوسرے لوگوں کو، کمیونٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے، وائلنس آ گیا۔ نمبر 4 پہ آ جاتا ہے پریجوڈس، یہ بھی کمیونٹی کے اندر ڈفرینٹ گروپس کا آپس میں جو پریجوڈس ہے وہ آ گیا۔ اچھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے سلیبس کا جو لاسٹ ون ہے وہ ہے سیکشول ہراسمنٹ۔ تو یہ 5 جو اینٹی سوشل بیہیویئرس ہیں وہ ہمارے سلیبس میں شامل ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے پہلے 2 والے جو ہے ان کو ڈسکس کریں گے، اور جو اگلے ہیں وہ ہم 1 بائی 1 الگ سے ویڈیوز بنا کے تو اس میں لیکچر سے ان کو دیکھیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سب سے پہلا وہ ہے اسموکنگ، جو کہ ایک اینٹی سوشل بیہیویئر آپ کی سوشل سائیکالوجی کے ٹاپک میں بتایا ہوا ہے۔ اچھا، اگر ہم اسموکنگ کی بات کریں تو یہ دیکھیں، یہ فگر میں آپ دیکھیں کہ اسموکنگ سے نہ صرف انسان خود کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ جو اس کے ارد گرد کے موجود لوگ ہیں ان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اسموکنگ بیسیکلی ایک سمجھ لیں کہ تمباکو نوشی جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اس کی ایک ٹائپ ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو کامن ہے وہ اسموکنگ ہی ہے، کیونکہ سگریٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر جگہ پہ بہت ایزیلی اویلیبل ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ پوری دنیا میں ہر ملک کے اندر یہ چیز اویلیبل ہے اور سستی بھی ہے۔ اس کا سب سے بڑا جو ریزن ہے اسموکنگ کا، ایک تو یہ ایزیلی ایکسیسیبل ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ لیگل ہے، کہ مطلب یہ ایک ایسا ڈرگ ایڈکشن کی طرف یہ ایک پہلا قدم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لیگل ہے۔ سگریٹ کو پینے پہ یا سگریٹ کو بیچنے پہ کوئی پابندی اس طرح سے نہیں لگی ہوئی، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں بچے ایون کے جو ٹین ایجرز ہیں وہ بھی جا کے بڑے آرام سے، کیونکہ یہ چیپ ہے اور ایزیلی ایکسیسیبل ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اسموکنگ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو اور خاص طور پہ ایسی جگہیں جہاں پہ نکوٹین خود کاشت کی جاتی ہے، نکوٹین اس کے اندر ایک اس کا بیسک ایلیمنٹ ہے، اور جو اگر جن جگہوں پہ یا جن ریجنز کے اندر نکوٹین جو ہے اس کو کاشت کیا جاتا ہے، تو وہ تو وہاں پہ ان کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ اور ایک تو اس کے اندر جو نقصان دہ چیز ہے وہ نکوٹین ہے، اور جو دوسری چیز ہے وہ جو سگریٹ کا پیپر ہے جس کے اندر اس کو رول کیا ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اچھا، اب اس کی جو ہیلتھ ہیزرڈ ہیں، یا اس کی جو سمجھ لیں کہ ہیلتھ کو جو نقصان پہنچاتا ہے یہ وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ اس میں سگریٹ پینے سے نہ صرف یہ ہے کہ صحت خراب ہوتی ہے، بلکہ انسان کی ڈیتھ کا بھی جو ہے وہ ڈیتھ کی طرف بھی یہ لے کے جاتا ہے، کہ بہت زیادہ
جو پرابلمٹک ہیلتھ ہیزرز ہے اس کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں. ایستھما ہو سکتا ہے, کارڈیک پرابلمز ہو سکتے ہیں. پھر چونکہ دھواں اندر جا رہا ہے اور جو جب ہوا یا سانس اندر جاتا ہے تو سب سے پہلے لنگس کو جا کے افیکٹ کرتا ہے, تو لنگس کینسر کا بھی بہت زیادہ اس کے اندر پرابلم دیکھنے میں آتی ہے. اس کا ایک رزلٹ جو ہے وہ لنگ کینسر میں بھی آتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر, وہ بھی اس کی وجہ سے اس کا پرابلم ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ٹی بی, ٹی بی بھی جو ایک بہت ٹیوبرکلوسس جس کو ہم کہتے ہیں, تو یہ ساری ہیلتھ ایشوز ایسے ہیں جو کہ سگریٹ پینے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. اور اس کا کیا ہے کہ جو سگریٹ کا جو دھواں ہے وہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے جو ہوا کی نالی ہے ہماری, اسٹیشین ٹیوب جو ہوتی ہے اس کو, اور اس کے ساتھ ساتھ سوری میں نے غلط نام بتا دیا, ٹریکیا, جو کہ ہوا کی نالی یا ونڈ پائپ جس کو کہتے ہیں, وہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اسموکنگ سے. اس کے ساتھ ساتھ جو ماؤتھ ہے وہ اس کے سیلس وہ بہت زیادہ برے طریقے سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ لنگس, یہ اوپر ہم نے پڑھا نا, یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کے جو سیلز ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں. اور جس کی وجہ سے اور ریسرچز نے یہ ثابت کیا ہے کہ سگریٹ پینے والے نہ صرف ان کی مجموعی طور پہ صحت خراب ہوتی ہے بلکہ ان کی جو اور بیماریاں جلدی آتی ہیں ان کو, اور ان کی موت بھی جو ہے وہ جلدی واقع ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسموکنگ بہت زیادہ کرنا جو ہے اٹ لیڈس ٹو ڈیتھ. تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کے ڈفرینٹ کازز کیا ہیں, کازز آف اسموکنگ. جو سب سے مین کاز ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ سستا ہے اور اس کا ایزیلی ایکسیسیبل ہے, خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پہ اس کی کاشت ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ اس سے جو لے لیتے ہیں. اور جب ایک دفعہ عادت پڑ جاتی ہے نا سگریٹ نوشی کی یا اسموکنگ کی, تو اس کے بعد اس سے چھٹکارا پانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ انسان جو ہے وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے ڈفرینٹ جو پرابلمس ہیں ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے جو پرابلمس اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں وہ کون کون سے ہیں. اب یہ دیکھیں کچھ ماس میڈیا جو ہے ہمارا وہ اس میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے کہ سگریٹس کے اتنے کلرفل سے اور اتنے ایڈونچرس قسم کے جو ہے وہ ایڈس ہم چل رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ کہ یا اس پہ باقی جگہوں پہ, کہ انڈیویجول جو ہے وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے فلموں کے اندر دکھا رہے ہوتے ہیں ہیرو جو ہے وہ سگریٹ پی رہا ہے, اور جو ہے وہ لوگ جو خاص طور پہ ٹین ایجر جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ سگریٹ نوشی شروع کر دیتے ہیں. پھر کچھ لوگ جو ہے پیئرس کے پریشر میں آ کے یا پھر اپنی فیملی والوں کے پریشر میں آ کے جو ہے سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ بہت سے جو ہے وہ لوگ نہیں تو ایک دوسرے کو, جیسے ہم نے دیکھا ہوگا نا کہ بچے آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو جو ہے وہ پرووک کر رہے ہوتے ہیں, اچھا یہ تو ماماز بوائے ہے, یہ تو ابھی بڑا ہی نہیں ہوا, یہ کیا, یہ کہاں سے سگریٹ پیے گا, یہ تو پی ہی نہیں سکتا. ہم ڈراموں میں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں. تو بچے جو ہیں وہ پیئر کے پریشرز میں آ کے جو ہے وہ یہ پینا شروع کر دیتے ہیں. پھر کچھ لوگ جو ہیں یہ ان کو لگتا ہے کہ یہ بڑا کوئی میل ایکشن ہے کہ ہم جو ہے اس سے بڑی ہمارے اندر جو ہمارا جو میل پارٹ ہے وہ بہت زیادہ اس سے شو ہوتا ہے, ہماری مردانگی کا اظہار ہوتا ہے اس سے, تو وہ یہ سمجھ کے بھی اس کو جو ہے وہ پینا شروع کر دیتے ہیں. پھر جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے اپنے پرابلمس سے چھٹکارا پانے کے لیے, اسکیپ کرنے کے لیے وقتی طور پہ جو پرابلمز ان کو پیش آ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جب کوپ نہیں کر پاتے تو ان سے چھٹکارا وقتی طور پہ حاصل کرنے کے لیے سگریٹ نوشی یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا نشہ شروع کرتے ہیں. اور جب ان کو وقتی طور پہ اسکیپ ملتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ پھر ان کی ہیبٹ بن جاتی ہے, اور وقتی طور پہ جو ہے وہ یہ ٹھیک اپنے پرابلم سے تھوڑی دیر کے لیے ان کا دھیان ہٹ جاتا ہے, لیکن ان دا لانگ رن وہ پرابلم تو وہیں رہتا ہے اور ان کی ہیلتھ کا جو ہے وہ بھی مسئلہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائیکولوجیکل پرابلمس کی وجہ سے کہ بھئی یہ جیسے میں نے پہلے بات کہ بڑا یہ مردانگی سمجھی جاتی ہے اور اس طرح سے, تو لوگ جو ہے اس کو اپنے کانفیڈنس کو بوسٹ کرنے کے لیے اور جو ہے وہ اپنے آپ کو ذرا اسٹیبل شو کرنے کے لیے اور اسٹائلش شو کرنے کے لیے بھی خاص طور پہ بہت سے ٹین ایجر لڑکے اور لڑکیاں اس چیز کو جو ہے وہ کر دیتے ہیں. لیکن اس چیز کو ہر حال میں دیکھیں یہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. تو جب ان کے پرابلم سالو نہیں ہو پاتے
تو ایک وشیس سائیکل بن جاتا ہے کہ وہ اپنے پرابلم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دوبارہ سے جو ہے وہ سگریٹ پیتے ہیں، اور جب سگریٹ پیتے ہیں تو اس کے بعد پھر سے جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، پھر اور سگریٹ پیتے ہیں، تو ایک وشیس سائیکل بن جاتا ہے. پرابلمس آ رہی ہیں، اس کو سالو کرنے کے لیے وقتی طور پہ اسکیپ حاصل کر رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ نہیں پا. اچھا، اب سگریٹ میں نے آپ کو بتایا کہ جب اس کی ایک دفعہ عادت پڑ جاتی ہے تو اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ودرول، یعنی اس کو چھوڑ دینا. تو اس کے ڈفرینٹ قسم کے جو ہیں وہ سمٹمس دیکھنے میں آتے ہیں، جو کہ پھر لوگوں کو اسموکنگ کو کوئٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر پراپر گائیڈنس، کاؤنسلنگ اور تھراپیز جو ہے وہ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹرز آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ لوگوں کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے ان کو ڈفرینٹ قسم سے ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے، اور ان سے بچنے کے لیے ان کو کاؤنسل کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو ڈفرینٹ تھراپیز دی جاتی ہیں. اب یہ کیا کیا اس کے افیکٹس میں آ جاتا ہے کہ انڈیویجول جو ہے وہ اریٹیبلٹی فیل کرتا ہے، کہ وہ اس کو بہت زیادہ بے چینی جو ہے وہ محسوس ہونے لگ جاتی ہے، پھر جو ہے وہ اینکشس فیل کرتا ہے، بے چینی ہونے لگ گئی ہے بہت زیادہ نا، کہ اریٹیشن ہے، چیزوں کو مینیج نہیں کر پا رہا، اور بس اس کو یہ ہے کہ کسی طرح میں یہ دوبارہ سے پی لوں. ڈپریشن محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو ڈپریسڈ فیل کرتا ہے، کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، دوست اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، اپنی زندگی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. پھر اس کے بعد اس میں کریونگز بہت زیادہ ہوتی ہیں. کریونگ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان بار بار اس کا دل کرتا ہے کہ بس مجھے کسی طرح، اگر آپ کو یاد ہو ڈرامے اکثر اس طرح کے بنتے ہیں کہ جیسے شروع میں کوئی یہ جو ڈرگ ڈیلرز ہوتے ہیں یہ بچوں کو یا لوگوں کو عادی بنا دیتے ہیں فری سگریٹ دے کے، اور اس کے بعد جب ان کی عادت بن جاتی ہے یا ان کو نشہ ایک قسم کا ایڈکٹ ہو جاتے ہیں وہ لوگ، تو اس کے بعد وہ ان کو وہ ڈوز دینا بند کر دیتے ہیں، اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ پیسے لے کے آؤ. ایسے لوگ پھر گھر جا کے چوری کرتے ہیں، کہیں سے پیسے اٹھاتے ہیں، کرائمز کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہو تاکہ ہم جا کے اپنا یہ نشہ جو ہمارا ٹوٹ رہا ہے، جس کو نشہ ٹوٹنا کہتے ہیں، ودرول میں نے بات کی نا، نشہ ٹوٹنا. تو یہ جو کریونگز ہیں ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ان کے لیے بھی ہم ڈفرینٹ جو ہے وہ سائیکو تھراپیز یوز کرتے ہیں. میں خود ظاہر ہے چونکہ کلینک کرتی ہوں تو میرے پاس بھی آتے ہیں لوگ، تو پھر وہاں پہ ان کریونگز کو مینیج کرنا بھی ہم ان کو سکھاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ فوکس جو ہے نا اس میں پرابلم ہو جاتی ہے. فوکس اینڈ میموری جو ہے وہ ویک ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ کو وہ سگریٹ نہیں مل رہا تو آپ جو ہے وہ. اچھا، اس کے بعد جو ہے سلیپ پرابلمس بہت زیادہ سامنے آنے لگ جاتے ہیں. انڈیویجول جو ہے وہ اسے سویا نہیں جاتا، یا اگر سو جاتا ہے تو بار بار اس میں نیند آتی ہے. پھر اس کے بعد ویٹ کے پرابلم بھی، یا ویٹ گین ہو جاتا ہے یا ویٹ لاس ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر نشہ ہو جائے اسموکنگ کا تو اس کے بعد جو ہے وہ پرابلم سامنے آتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں پھر بہت ساری جو ہے وہ ٹریٹمنٹس جو اس کی ہم دیکھتے ہیں اگر، تو اس میں کون کون سی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. کہ ایک تو ہم کاؤنسلنگ ہے جس کے ذریعے ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں آپ اپنے ساتھ وہ بہت زیادہ انہیلتھی. سی بی ٹی بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی اس کے اندر. پھر اس کے بعد جو ہے کریونگز کو مینیج کرنا، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے ہاتھوں کو اور ان کے منہ کو، ان دونوں چیزوں کو بزی کرنے کی کسی چیز میں کوشش کرتے ہیں تاکہ جو کریونگز ان کو ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ کریونگ جو ہے یہ چند منٹ کے لیے رہتی ہیں، ان کو اس چیز کی اویئرنیس دی جاتی ہے کہ چند منٹ بعد آپ کی یہ جو کریونگ ہے یہ ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد ٹریگرز کو اوائڈ کرنا بتایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگ جو ہیں جب دوستوں کے اندر بیٹھ کے پیتے ہیں تو جب بھی ان دوستوں کے اندر جائیں گے تو ان کا دل کرے گا، ان کو کریونگ ہوگی کہ میں سگریٹ پیوں، تو کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے پھر آپ ان دوستوں سے دور رہیں. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کافی یا چائے کے ساتھ سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے، تو اس وقت بھی ان کو بتایا جاتا ہے کہ چائے یا کافی کے ساتھ آپ کوئی ایسی چیز لے لیں جیسے بسکٹس یا کوئی ایسی چیز جس سے آپ کا ہاتھ اور آپ کے منہ جو ہے وہ بزی ہے. پھر اس کے بعد نکوٹین ریپلیسمنٹ تھراپی ہوتی ہے کہ جس میں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ سگریٹ چھوڑ سپاری اور اس طرح کی چیزیں، کہ جس میں اس کو ڈفرینٹ ایسی چیزیں دی جاتی ہیں کہ جو کہ نکوٹین کی طرح انہیلدی نہیں. تو یہ ڈفرینٹ قسم کے طریقے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسموکنگ پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جو اسموکنگ ہے اس کا اگر ہم
न्यूरल रीजन देखें तो एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है डोपामीन, जिसको हम फील गुड हार्मोन कहते हैं। वो जब आपका एक्सक्रीट हो रहा होता है तो खुशी मिल रही होती है, तो वही सेम एक्सक्रीशन जो है वो फिजिकल एक्टिविटी की सूरत में होती है। इस वजह से फिजिकल एक्टिविटी सजेस्ट की जाती है ताकि इंडिविजुअल जो है वो इसमें मसरूफ़ होके तो डोपामिन उसका रिलीज़ हो और स्मोकिंग से उसको छुटकारा मिल जाए। तो ये हमारा सबसे पहला जो बिहेवियर था जिसको हमने पढ़ा आज के, स्मोकिंग। अब दूसरा जो हमारा एंटी सोशल बिहेवियर है वो भी चूंकि इसके साथ मिलता जुलता है, तो आज हम उसको भी साथ ही कर लेंगे, वो है ड्रग एडिक्शन। बाकी फिर जो बिहेवियर हैं वो हम अगले लेक्चर में जो है उनको फॉलो करेंगे। दूसरा एंटी सोशल बिहेवियर जो कि आपके सिलेबस में मौजूद है वो है ड्रग एडिक्शन या नशावर जो इस्तेमाल है, नशावर चीज़ों का इस्तेमाल। और इसके साथ साथ इसको सब्सटेंस ड्रग एडिक्शन तो कहते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ भी कहते हैं कि डिफरेंट किस्म की सब्सटेंस से मुराद है कि डिफरेंट किस्म के ऐसी चीज़ें, ऐसी कोई आपने ड्रग्स या ऐसी चीज़ें जो है आपने इनटेक करनी है जो कि सेहत को नुकसान पहुँचाए। तो अगर हम WHO के मुताबिक, जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हमारा इंटरनेशनल जो पूरा रिकग्नाइज्ड है, उसके मुताबिक अगर हम देखें कि ड्रग एडिक्शन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि एनीथिंग दैट ब्रिंग्स चेंजेस इन इंडिविजुअल्स मेंटल और फिजिकल स्टेट एंड दैट चेंज इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि इंडिविजुअल की जहनी या जिस्मानी कैफियत के अंदर कोई तब्दीली लेके आए उसको हम ड्रग एडिक्शन कहते हैं। और ये उसको ड्रग कहेंगे, आपके नशा करने वाली चीज़, और वो चेंज जो है वो उसके लिए, सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। अच्छा, अब बहुत सी चीज़ें जो हैं पूरी दुनिया में जो है वो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। उसकी एक रीज़न तो ये बताई जाती है, रीज़न हम बाद में डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन अभी ये बताई जाती है कि क्योंकि दुनिया में आजकल इतनी ज़्यादा अनसर्टनटी और इतनी ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज, और लोग जो हैं वो उनकी कोपिंग स्ट्रेटजीज जिनकी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती, जब उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है तो वो फिर वक्ती तौर पे एस्केप करने के लिए अपने आप को नशावर चीज़ों की तरफ या ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होती हैं, एक तो है टोबैको, ओपियम, फिर कैनाबिस जो है या मैरिजुआना जिसको हम उर्दू में हशीश भी कहते हैं, फिर कोकेन है, अल्कोहल है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। फिर LSD है, इसको हेल्यूसिनोजिन भी कहते हैं, कि इससे इसको लेने से एक ऐसी कैफियत पैदा होती है इंसान के अंदर कि उसको अजीब किस्म के न्यू एक्सपीरियंसेस, परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस देखने में आते हैं, ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो उसको खुशी देती हैं। फिर मॉर्फिन जो है वो भी लोग अब्यूज़ करते हैं। ये मॉर्फिन जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की पेन किलर्स में भी यूज़ होती है, जहाँ पे टर्मिनल इलनेसेस के अंदर, जैसे कैंसर के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन लोग इसको नशा करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब ये तमाम अशिया जो हैं ये क्या करती हैं, ये जाके इफ़ेक्ट करती हैं बहुत बुरे तरीके से किसी भी इंडिविजुअल के नर्वस सिस्टम को। जैसे हमने स्मोकिंग में पढ़ा था ना कि वो लंग्स को और मुंह को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, तो इस तरह इनके जो है बहुत ज़्यादा नशावर जो सब्सटेंसेस हैं, इनकी जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं जाके वो नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं, और फिर ये खून के अंदर जो है वो शामिल हो जाती हैं। जब ब्लड सर्कुलेट करता है तो ये वाली जो चेंजेस हैं वो पूरी बॉडी के अंदर जो है वो चली जाती हैं, जिसकी वजह से जाके डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स जो है वो पूरी बॉडी के ऊपर हो रहे होते हैं। सिर्फ फिर ये जहन तक मुतासिर करने के लिए नहीं रहती, बल्कि पूरी बॉडी जो है वो इससे इफ़ेक्ट हो रही होती है। अच्छा, अब हम अगर इसको ये देखें कि इसके डिफरेंट कॉजेज़ क्या हैं, तो वो अब हम देखते हैं कि क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से लोग ड्रग एडिक्शन का शिकार होते हैं। अच्छा, जो साइकोलॉजिकल रीजंस बताई जाती हैं, जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स बताते हैं कि क्यों जो है इंडिविजुअल नशे का शिकार होते हैं, उसमें वो कहते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लीड कर रही होती हैं कि इंडिविजुअल जो है वो नशा क्यों कर रहा होता है। एक तो मिजाज के अंदर, मूड के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। कभी आपने देखा ना कि इंसान बहुत ज़्यादा लो फील करता है तो अपने आप को हाई करने के लिए या अपने आप मूड को चेंज करने के लिए ड्रग एडिक्शन की तरफ चला जाता है, ड्रग्स लेने की तरफ चला जाता है। फिर एक चेंजेस इन परफॉर्मेंस की, कोई काम वो कर रहा है और उसको उसका वो काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा,
تو اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی کریٹیو ایبلٹیز کو بہتر بنانے کے لیے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ڈرگس کی وجہ سے پرسیپچول ایبلٹیز انہینس ہو جاتی ہیں، تو کریٹیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے وہ ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر ریڈکشن آف اسٹریس، کی زندگی میں کوئی پرابلم آ گیا جو آپ کوپ نہیں کر پا رہے، یا آپ کے اندر کوپنگ ایبلٹی اتنی زیادہ نہیں ہے، کسی بھی جو انڈیویجول ذرا ویک پرسنالٹی کے ہوتے ہیں اور جن کے پاس اتنا زیادہ ایکسپوئر نہیں ہوتا، اتنی زیادہ سائیکولوجیکل اسٹرینتھ نہیں ہوتی کہ اپنے اسٹریس کو ڈیل کر سکیں، تو پھر اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے کاٹنے کے لیے، ریالٹی سے کاٹنے کے لیے اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر بوریت سے بچنے کے لیے یہ بھی ایک ان کے لیے فن ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے، حالانکہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ یہ فن نہیں ہے، یہ انجوائمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت زیادہ پرابلمٹک اور ہیلتھ کے لیے بھی خطرناک چیز جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ پھر کچھ لوگ جو ہے نا وہ سوشل انٹریکشن کو بڑھانے کے لیے، جیسے شروع میں نے اسموکنگ میں بات کی تھی نا کہ پیئرس کے پریشر کے وجہ سے بھی لوگ لیتے ہیں، تو اس طرح لوگ اپنے سوشل سرکل کو بڑھانے کے لیے، دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کے لیے بھی، جیسے عام طور پہ ہم کرتے ہیں، اچھا کسی کو چائے پہ بلا لیا، کسی کو جو ہے وہ کھانے پہ بلا لیا، سوشل انٹریکشن بڑھا لیا، وہ ایک ہیلدی انداز ہے۔ تو اس میں یہ اپنا سوشل انٹریکشن بڑھانے کے لیے کچھ لوگ ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں اور ایسے گروپ کے اندر جا کے شامل ہو جاتے ہیں جو کہ ڈرگ ابیوز کر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہی اسکیپ فرام ریالٹی، کہ بٹر ریالٹی ہے، آپ اس کو سالو نہیں کر پا رہے اپنے پرابلم کو، تو آپ وقتی طور پہ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے نشے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر کوئی فائنینشیل پرابلمس ہیں، کوئی سوشل پرابلمس ہیں، ان سے بچنے کے لیے بھی انڈیویجول جو ہے وہ نشے کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر فیملی کے اندر اس طرح کے جھگڑے ہیں کہ اینٹی سوشل بیہیویئر کی ایک ریزن میں نے شروع میں آپ کو بتائی کہ اگر بچہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، ڈومیسٹک وائلنس، اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، بہن بھائیوں کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں، تو جب وہ ان چیزوں کو پراپرلی ڈیل نہیں کر پاتا تو وہ اس سے بچنے کے لیے نشے کی طرف پڑ جاتا ہے۔ پھر کچھ لوگوں کے لیے سیکشل پرابلم جو ہیں وہ بہت زیادہ پرابلمٹک ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی وہ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہماری جو ریلیجیس ٹیچنگ ہے، کوئی بھی ریلیجن جو ہے وہ نشہ و اشیاء کی اجازت نہیں دیتا، اور خاص طور پہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ اس میں آپ وقتی طور پہ جب ریالٹی سے کٹ جائیں گے، آپ کا فوکس، آپ کی اٹینشن افیکٹ ہوگی، تو یہ چیزیں آپ کو اللہ سے بھی دور کر دیتی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ جو ریلیجیس ٹیچنگ سے دور ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پرابلم آتے ہیں، تو وہ اپنی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اپنی الٹیمیٹ جو اتھارٹی ہے اس سے رجوع کرتے ہیں، اور یہ ایک بڑا اچھا ایک ہیلدی انداز ہے اپنی پرابلمس کو سالو کرنے کا۔ لیکن وہ لوگ جو مذہب سے دور، جس کو ہم مذہب سے دوری کہتے ہیں، تو وہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے نشہ آور اشیاء کی طرف یا ڈرگ ایڈکشن کی طرف جانے کے لیے۔ اب ہم اگلا جو اس میں ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ہم یہ پڑھیں گے کہ جو سمٹمز جو ہیں وہ ڈفرینٹ، جب ایک انڈیویجول جو ہے وہ ڈرگ ایڈکٹ کر رہا ہوتا ہے، ایڈکشن کر رہا ہوتا ہے، تو یا ڈرگ ابیوز کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی کون کون سے سمٹم جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ڈفرینٹ سمٹمس جو آ رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو انڈیویجول ہے جو ڈرگ کو ابیوز کر رہا ہے، اس کو ہوتا ہے کہ نہیں مجھے جو ہے نا وہ روز کی روز کوئی نہ کوئی ڈرگ لینی ہے، یعنی اس کو ایک ارج ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ ارج اتنی انٹینس ہوتی ہے کہ وہ دوسری تمام سوچوں کو جو ہے وہ بلاک کر دیتی ہے۔ انڈیویجول جو ہے اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا، اس کا دھیان صرف اور صرف ڈرگ کو لینے کی طرف ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جو اماؤنٹ آف ڈرگ ہے وہ انڈیویجول کے لیے وہ کام نہیں کرتی جو پہلے کر رہی ہوتی، تو آہستہ آہستہ جو انڈیویجول ہے وہ یا جو ایڈکٹ ہے وہ اماؤنٹ آف ڈرگ کو بڑھاتا جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایکسٹرا منی جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے، اپنے باقی خرچے یا گھر کی فیملی کے خرچے پورے نہیں کر رہا، اور اس کے لیے وہ جرائم کی طرف بھی چلا جاتا ہے سم ٹائم، کہ وہ گھر سے چوری کر سکتا ہے یا باہر سے چوری کر سکتا ہے یا لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ کر سکتا ہے کہ مجھے پیسے دیے جائیں تاکہ اب وہ ڈرگز خرید جا سکیں۔ پھر اس کے بعد اپنی رسپانسبلٹیز اور اپنی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو فلفل نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کا دھیان ہر وقت جو ہے وہ اب اس چیز کی طرف لگا رہتا ہے کہ کس طرح سے میں نے اپنی ارج پوری کرنی ہے، اور اس ارج کو پوری کرنے کے لیے میرے پاس ریسورسز ہونے چاہیے۔ پھر یہ سارے پرابلم اس کو نظر آ رہے ہیں، اس کے باوجود انڈیویجول جو ہے وہ کنٹینیو کرتا ہے، اس کے ہیلتھ پرابلمس بھی آ رہے ہیں، سوشل پرابلمس بھی آ رہے ہیں، فیملی کے پرابلمس بھی آ رہے ہیں، اس کے باوجود جو انڈیویجول ہے وہ اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کر پاتا۔ تو یہ ڈفرینٹ سمٹمس ہیں جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ انڈیویجول جو ہے وہ ڈرگس کا ایڈکٹ ہو گیا ہے۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں نا نشہ آور چیزیں استعمال کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ وہ اب فیز ہے جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ جو ہے وہ ایڈکٹ ہو گیا۔ تو اس کے جو ڈفرینٹ جو ہے فیکٹرز جو کہ ڈرگ ایڈکشن کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انوائرمنٹل فیکٹر جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔
नंबर 1 पे एनवायरमेंटल फैक्टर। अब एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है कि आम तौर पे वो बच्चे या वो लोग जिनके पेरेंट्स जो हैं वो अगर ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे जो हैं वो भी ड्रग की तरफ या नशे की तरफ लग सकते हैं। या फिर अगर आपके नेबर्स में कोई ऐसी फैमिली रहती है जहाँ पर ड्रग्स यूज़ हो रही हैं तो उसको देख के भी जो है वो बच्चे ड्रग की तरफ चले जाते हैं। तो ये सारे जो हैं ये एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं इस तरह के जो कि, या पीयर्स जो ड्रग के अंदर पड़े हुए हैं या किसी भी वजह से वो ड्रग इस्तेमाल करने शुरू कर दिया है उन्होंने, तो ये आपको भी ड्रग की तरफ, एडिक्शन की तरफ ले जाते हैं। दूसरा जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स हैं कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से भी इंडिविजुअल जो है वो जब ब्रेन सेल्स के अंदर कोई या उसकी हेरिडिटी के अंदर कोई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है वो अ, नशे की तरफ लग जाता है। फिर ब्रेन सेल्स के अंदर जो चेंजेस होती हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक डोपामीन जो हमारा हार्मोन है वो रिलीज होता है, या और जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है वो उसको खुशी महसूस होती है, और उस खुशी को महसूस करने के लिए वो बार बार जो है वो ड्रग्स की तरफ चला जाता है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग एडिक्शन की तरफ लीड कर रहे होते हैं। फिर उसके अलावा इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं कि ऐसे फैक्टर, रिस्क फैक्टर से मुराद है कि कुछ ऐसे फैक्टर जो अगर ज़िंदगी में आ जाए और आप उनको डील नहीं कर पा रहे तो वो भी आपकी जो ड्रग अब्यूज़ है या सब्सटेंस अब्यूज़ है या जो एडिक्शन है उसकी तरफ लीड कर रहे होते हैं। उनमें हम ये देखते हैं कि डिफरेंट किस्म के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे कुछ लोगों को हमने पढ़ा था ना उसकी रीजंस में कि मूड में चेंजेस, तो जैसे किसी इंसान को डिप्रेशन है या किसी भी किस्म का कोई और एंजाइटी इशू है या कोई भी ऐसे प्रॉब्लम जो कि नफ्सियाती मसाइल जिसको हम कहते हैं वो हैं, तो उसकी वजह से भी इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो जब माहौल से कोप नहीं कर पाएगा या अपने प्रॉब्लम से कोप नहीं कर पाएगा तो वो ड्रग्स की तरफ चला जाएगा। फिर उसके अलावा बैड कंपनी, कि आप जिन लोगों में बैठ रहे हैं, बच्चा या लड़का या जो भी लोग जिस सोबत में बैठ रहे हैं, उसकी वजह से भी अगर वो उन लोगों के अंदर नशे की आदत है तो इसको भी नशे की आदत पड़ सकती है। फिर इजी एक्सेसिबिलिटी, कि अगर आपको आसानी नशा मिल रहा है और आपके पास पैसे भी हैं तो उससे फिर जो है इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं कि जैसे जिनमें बच्चों को खुली छूट दे दी जाती है, पैसे भी दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर सुपरविजन नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, बच्चों के ऊपर कोई चेक नहीं रखा गया तो कि बच्चा जो है वो पैसे लेके कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। तो वहाँ पे भी जब फैमिली सुपरविजन या फैमिली मॉनिटरिंग नहीं है तो इसका ड्रग एडिक्शन का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। अच्छा, लास्ट में हम ये देखेंगे कि इसका जो ड्रग एडिक्शन है इसके इंसान की ज़िंदगी के ऊपर असरात क्या होते हैं। अभी तक तो हमने ये पढ़ा ना उसकी बॉडी पे क्या असरात हो रहे हैं, उसकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, उसकी सोशल लाइफ। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी में क्या इसके जो बुरे असरात हैं वो देखने में आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि इंडिविजुअल जो है वो बिल्कुल जैसे हमने पहले बताया कि अपनी जो उसकी ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाता। तो ड्यूटीज़ जो हैं वो फुलफिल नहीं हो रही तो इंडिविजुअल जो है वो उसकी इससे उसकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो। नंबर 2 पे ये आएगा कि वो जो वायोलेशन कर रहा है रूल्स और रेगुलेशंस की, क्योंकि हमने ये पढ़ा ना कि अगर वो रिलीजन से दूरी है या जब हमारा मजहब हमें एक चीज़ से मना कर रहा है तो अखलाकी असूलों को और इन चीज़ों को जो है वो इंडिविजुअल एक साइड पे रख देता है। फिर उसके बाद क्या है कि कुछ लोग जो है वो क्रिमिनल बन जाते हैं, क्राइम जो है वो कमिट करने लग जाते हैं, क्योंकि जब उनको पैसों की ज़रूरत है और उनको नशा वर इस्तेमाल चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं मिल रहे तो फिर वो क्राइम कमिट करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद उसकी फैमिली जो है वो बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट हो रही है कि फैमिली लाइफ जो है, क्योंकि इंसान जो है जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा, जब वो अपने होश में ही नहीं है और वो कोई जराइम की तरफ चला जाता है तो फैमिली लाइफ जो है वो बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट होती है। इसके साथ साथ उसकी सोशल लाइफ में नो डाउट कि वो लोग जो कि उसकी कंपनी बैड कंपनी है वो जो है वो
وہاں پہ وہ مل رہا ہے اور لوگوں سے اور ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، لیکن جو اس کے اچھے دوست تھے پہلے، یا جو اس کو اس چیز سے منع کرتے تھے، یا وہ لوگ جو ایک ہیلدی سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے تھے، اس کے ساتھ ان کا انٹریکشن ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی سوشل لائف بھی افیکٹ ہوتی ہے. پھر جو چونکہ وہ اپنی ڈیوٹیز کو پورا نہیں کر پا رہا تو اس کی آکوپیشنل لائف بھی جو ہے وہ بھی روئن ہو جاتی ہے. اگر اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی جو اسٹڈیز ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو اس کی جاب چھوٹ جاتی ہے. تو ہر چیز، سوشل ریلیشنز، فیملی لائف، اس کی جو ہے وہ آکوپیشنل لائف، پھر اس کے علاوہ یہ سب افیکٹ ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہیلتھ ہیزارڈ تو بہت ہی زیادہ ہیں کہ انڈیویجول جو ہے بہت ساری بیماریاں جو میں نے اوپر بتائیں ان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ایون کہ ڈیتھ جو ہے اس کے بھی چانسز جو ہے جلدی ڈیتھ کے، ارلی ڈیتھ کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو آج ہم نے اینٹی سوشل بیہیویئر کے انڈر 2 ٹاپکس پڑھے ہیں، ایک تو اسموکنگ اور ایک ڈرگ ایڈکشن کی، چونکہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے تو میں نے ایک ہی لیکچر کے اندر ان کو شامل کر لیا. تو ہوپ فلی آپ کو یہ پسند آئے گا. ایسا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ.